अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह और इंसान, तेरा चाहा तेरे रब के बगैर पूरा नहीं होता और तेरे रब का चाहा तेरे बगैर पूरा हो जाता है। अपनी चाहत को अपने रब की चाहत पर कुर्बान कर दो, वह तुम्हारी चाहत को और खूबसूरत बनाकर तुझे अता कर देगा। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हो। याद रखें, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना होता है। सजदों में झुकने वालों को अल्लाह कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देता। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम ना फैलाओ, वरना परेशान हो जाओगे। अपने वालिद और उस्ताद की बात गौर से सुना करो, ताकि तुम्हें दुनिया वालों की ना सुननी पड़े। अल्लाह से अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगाने के लिए इंसान को एक नजर ही तो दरकार है। अपने जहन पर नजर डालें, उसके ख्यालों में कौन समाया है। क्या वह अल्लाह है? अगर नहीं तो क्या वह दुनिया है? अपना नाम अमाल पढ़ लें। आज अपना हिसाब लेने के लिए ही तो तू ही काफी है। दुनिया की जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समुंदर में डुबोए, फिर वह देखे कि वह उंगली पानी की कितनी मिकदार के साथ लौटी है। अल्लाह, दौलत और औलाद। दौलत आज के वक्त की बड़ी जरूरत है और औलाद अल्लाह की वह नेमत है जो आपके लिए खुशी का बायस है। दौलत इतनी कमा लें कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए और जिंदगी में सादगी को इख्तियार कर लें। औलाद खुशी की वजह रहेगी और दौलत की फिक्र भी रब से गाफिल नहीं करेगी। लाख इख्तिलाफ के बावजूद कभी भी अपने घर के शेर को मत मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिबे इख्तियार होने से होता है। बीमारी ऐन फितरत है, लेकिन बहुत सी सूरतों में उसका मतलब सिर्फ जिस्मानी खराबी ही नहीं होता, बल्कि ये जिस्म की तरफ से जहनी अलामत की निशानदही की एक इलामत भी होती है। जिक्र अनगिनत है, इसमें तस्बीह नहीं। विर्द है, उसे गिना नहीं, इसे पढ़ा जाता है। बेहद बेहिसाब पढ़ा जाता है, इसका पढ़ लिया जाना ही इसका कबूल कर लिया जाना होता है। अगर कबूल ना करना हो तो अल्लाह पढ़ने ही नहीं देता। बात सारी मोहब्बत की है। जिसे अल्लाह से एक बार मोहब्बत हो जाए, उसे कभी दुनिया की किसी भी शय से वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती जैसे वह अल्लाह से करता है। हर मंजिल अक्ल से शर होती है। अक्ल के बगैर कोई जिंदगी नहीं, मगर अल्लाह की याद उसकी मोहब्बत से ही मुमकिन है। वफा का ताल्लुक अक्ल से ज्यादा मोहब्बत से है। अक्ल जिक्र तक ले आती है, थोड़ा बहुत जिक्र करवा भी लेती है, मगर जिक्र की इंतहा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इलाही से ही मुमकिन है। जिस्म को ता क़यामत पढ़ा जाता रहेगा। आज से 30-40 साल पीछे जाकर देखिए, साइंस जिस्म को इतना कम जानती थी,
اتنا انڈرسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اگر آپ کا وضو نہیں تو پھر نہ پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ و الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کتاب اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ شیطان کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو، کیونکہ بازار میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ شہادت کی انگلی کی طاقت۔ نافع بیان کرتے ہیں، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بیٹھے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس اشارے یا انگلی پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار حیا ہوتی ہے۔ ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر اس سے کوئی برائی نہیں لگتی۔ بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جنابت کے کپڑے۔ بدن یا کپڑے کا صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے جس پر نجاست لگے، لہٰذا کپڑوں میں پیشاب نکلنے یا لگنے سے مکمل غسل فرض نہیں ہوتا۔ جو کپڑے مخصوص ایام میں عام جنابت کی حالت میں پہنے ہوں، اگر ان پر نجاست نہ ہو تو وقت ناپاکی میں پہننے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتے، لہٰذا غسل کے بعد انہیں بغیر دھوئے پہننا جائز ہے۔ واش روم میں غسل کے دوران اگر کلی وغیرہ بھول جائے تو بعد میں یاد آنے پر یہ فرض پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ نہانے کی حاجت نہیں۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ کسی انسان کو پرکھنے کا ہنر، مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو، بھائی پرکھنا ہو تو وراثت کے معاملات چھیڑو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو، بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلافات کرو، اور اگر محبوب پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ۔ روح کی جسم کے پنجرے میں ایک قیدی کی حیثیت سے موجودگی نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسان چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے یہ روح سے خائف ہے۔ ایک
نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر ساعت نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈال کر رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ اور اسٹرکچر ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کے لیے ہے۔ یہ چھوٹا ساری زندگی انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد ذہنی توانائی بہترین حالت میں بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی ساری زندگی کو ایک مسئلے کی طرح دیکھنے کے عادی ہیں اور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے آخری اوزار پختہ ہے، جس پر سب منتفق ہیں، وہ عقل ہے۔ تکرار کے ساتھ ساتھ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ ایک طویل مدت زندگی گزارنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس سمت لے جانا چاہتے تھے وہ اس کے بالکل برعکس چلی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عقل کی اندھا دھن اور بے دریغ غلط استعمال سے آج جہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ آپ آج جہاں ہیں، جو ہیں اور جس حالت میں ہیں، کیا آپ یہی کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ کے تمام منصوبہ بے کامیاب رہے؟ یہ تو ہونا ہی ہے۔ جب کوئی اللہ کی یاد، اس کی محبت کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے تو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت ہوتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پہلے اسے تنہا چھوڑا جاتا ہے اور پھر بھلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اس شخص سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، خائف ہو جاتی ہے، سارے اپنے اسے چھوڑنے لگتے ہیں۔ دنیا سے متعلقہ ہر آسائش میں اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بے حد تکلیف دہ عمل ہے، لیکن بے پناہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود یہ سارا پروسیس انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارا عمل انسان کو جگانے کے لیے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا۔ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہے جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ مسجد کی ستون پر لکھا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی پنکھے، نل، جوتے وغیرہ چوری ہوتے رہے۔ انتظامیہ نے دوسرے ستون پر لکھوا دیا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کئی ماہ ہو گئے، سکون ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ
پر واپس لے آتی ہے۔ اللہ آپ سب کی وہ دعائیں بھی قبول کرے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ خود کو خود گم کر کے خود کو ڈھونڈ لو، خود سے تجھے خود کی جان پہچان ہوگی۔ مکھن اور دیسی گھی دودھ ہی کی اشکال ہے، اے بے وقوف، ساری بات کی حاصل حقیقت اسی میں ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ بے چینی کا سبب۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کی سزائیں ہیں خفیہ کی خفیہ اور ظاہری کی ظاہری۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے، اور دوستی اگر رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی اگر غریبوں کو آسرا دے تو سمجھو غریبی ختم ہو گئی۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنی ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ روح ہی چلی جائے تو دل کا کیا فائدہ؟ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم نیکی اور خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بنتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔